अरूज फ़त्ह दास्तां वो जो ज़ालिमों का ज़वाल हो या रब्बी या उन्होंने तुम्हें यूरोपीय बना दिया है। शुक्र है कि अब तुम्हारे पास एक दयालु मालिक है। लड़ाई तक तुम्हें अच्छा कर दूंगा। तुम किस लड़ाई के बारे में बात कर रहे हो? मिस्र की समृद्धि महोत्सव में लड़ाई करेंगे। तुम भी दौलत हासिल करोगे। मैं तुम्हारे जैसे खून चूसने वालों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लोग दुनिया की तमाम हैरत अंगेज चीजों को नहीं देखते, लेकिन दो मुर्गों की लड़ाई पर ध्यान देते हैं। मैं उन्हें वही देता हूं जो वे चाहते हैं। मेरा काम एक तरह की सेवा है। हमें कैद करके तुम नहीं जानते कि किस मुसीबत में फंस गए हो। ऐसा है क्या? क्या तुम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो? बता दो ताकि हमें पता चले। तलवार मुझे दो। एक ईसाई और मुसलमान योद्धा को एक साथ लाने का कारण? आप किसके सैनिक हैं? न हम सैनिक हैं, न ही शूरवीर। अगर परेशानी पैसे की है तो तलवार मुझे बेच दो। मैं इसकी 3 गुना कीमत दूंगा। तुम हालात से बेखबर हो नौजवान। तलवार और तुम में कोई फर्क नहीं है। तुम दोनों मेरी मुट्ठी में हो। आखिरकार हम आमने सामने में। चारों तरफ मुझे ढूंढा जा रहा है, जबकि मुझे आपके सामने आने के लिए बुलाना ही काफी है। अगर हमें पता होता कि आप कहां हैं तो हम बुलाते। हमें नहीं पता था, हमने ढूंढा। तुम कहां थे? जंगी सराय में। हमसे अलग होकर कुछ चुपचाप कर रहे हो। जिनार वजीर हजरत, अमीरों के मिस्र में हस्तक्षेप को रोकने के लिए मैं निकला। अल्लाह की इनायत से सफल हुआ। वैसे भी उनकी परेशानियां तो पहले से ही बढ़ी हुई हैं। अमीर सलातिन लापता हैं, रंग स्याही में हैं। यानी दिशाओं की बारी आएगी। उनके पास न हालत है न ही ताकत। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सच बोल रहे हैं? आपके जासूस जब कायरा के आसपास कोई सेना नहीं देखेंगे तो आप देखेंगे कि मेरी बातें सही हैं वजीर साहब। ये खुशखबरी है। अच्छा, उनके पास कार्रवाई करने की ताकत नहीं है, समझा? और तुम, क्या तुम्हारे पास अपने निर्माण दीवान की जिम्मेदारी निभाने की ताकत है? इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब आप ये जिम्मेदारी मुझे फिर से सौंप रहे हैं तो क्या आपके पास मुझ पर पूरी और पूर्ण विश्वास है? रानी विक्टोरिया को सत्ता की लालसा के कारण नहीं मारा है। इसका यकीन करने के लिए मुझे थोड़े समय की आवश्यकता है। सलाहद्दीन के लिए बनाई गई साजिश जल्द या देर से सामने आएगी। दुआ करो कि इसमें तुम्हारा भी हाथ ना हो। मैं आशा करता हूं कि अमीर सलाहुद्दीन जल्द से जल्द मिल जाए। अगर मुझे उसका कोई सुराग मिलता है तो मैं तुम्हें यकीनन खबर कर दूंगा। इन जमीनों को शांति की जरूरत है और हम इसे कर सकते हैं। जब टेम्पलर नाइट्स मस्जिद अक्सा का उपयोग अस्तबल के रूप में कर रहे थे, क्या इसी तरह तुम यरूशलेम में शांति लाओगे? अमीर मेडूद ठीक कहते हैं। अपने लिए सोफ्रोनियस की सहारा लेने के बजाय
हजरत उमर को, काश आपको मार्गदर्शन मिलता। खलीफे को जब थोड़ी देर बाद खून से सना ताज पहनाने वाली चर्च में नमाज पढ़ने की पेशकश की गई तो उन्होंने कहा, अगर मैं यहां नमाज पढ़ूं तो मुसलमान इसे मस्जिद में बदल देंगे। आप निश्चित रहिए, मैं जो करना चाहिए वह करूंगा। कृपया समारोह की ओर बढ़ें। देखें कि दोस्त, दुश्मन, राजा और सुल्तान शांति में यरूशलेम की गलियों में चल रहे हैं। थोड़ी देर में तुम्हारे सिर पर पहनाई जाने वाली वह ताज 65 वर्ष पहले लोगों को मारकर यरूशलेम पर कब्जा करने वाले गोडफ्री का मुकुट है। तुम जो तलवार पहनोगे वह उसकी तलवार है। नूरेद्दीन जंगी उन मजलूमों का बदला लेकर सिर ऊंचा कर यरूशलेम की गलियों में चलेगा। ताज और मिठास पर अधिक गर्व मत करो, क्योंकि वह ताज तेरे सिर पर बहुत देर नहीं रहेगा।
اس وقت حلب کے باہر تینوں مسلمان امراء کی جو کانفرنس منعقد ہوئی تھی برخاست ہوئی۔ انہوں نے سلطان پر حملے کا پلان بنا لیا تھا۔ زیادہ تر عقل صلیبی مشیروں کی استعمال کی گئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی طے کیا تھا کہ تینوں فوجوں کی تربیت کیا ہوگی۔ حملے کے لیے گمشتگین کی فوج کو آگے رکھنا تھا۔ اس کے پہلوؤں کی حفاظت کی ذمہ داری حلب کی فوج کی تھی، اور پہلے حملے کے بعد دوسرا حملہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے جوابی حملے کو روکنے کے لیے کرنا تھا، سیف الدین کے سپرد کیا گیا تھا۔ سیف الدین نے اس متحدہ محاذ کو یہ دھوکہ دیا کہ وہ اپنی فوج کا ایک حصہ اپنے بھائی عز الدین مسعود کی کمان میں چھوڑ آیا تھا۔ مشترکہ کمان کو اس نے یہ بتایا تھا کہ یہ محفوظ ہے، جسے وہ ہنگامی حالات میں استعمال کرے گا، مگر اپنے بھائی کو اس نے کہا تھا کہ وہ حلب اور حرن کی فوجوں کی کیفیت دیکھ کر آگے آئے۔ اگر جنگ کی حالت ہمارے خلاف ہو گئی تو محفوظہ کو موصل کے دفاع میں استعمال کیا جائے، اور اگر جوابی حملے میں شریک ہونا ہی پڑا تو یہ شرکت ایسی ہوگی کہ موصل کا اور افواج اپنے اپنے شہر سے کوچ کر گئیں۔ انہیں قرآن حماد کے قریب آ کر اکٹھے ہونا اور حملے کی تربیت میں آنا تھا۔ اس کوچ سے 2 روز پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی مورچہ بندی دیکھ رہا تھا، جس نے اطلاع ملی کہ حرن سے 2 سالار مفرور ہو کر آئے ہیں، ان کے ساتھ ایک لاش ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ وہاں جا کر وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور دونوں سالاروں کو گلے سے لگا لیا، پھر دونوں سپاہیوں سے گلے ملا۔ یہ دونوں اس کے نامور چھاپہ مار جاسوس تھے۔ کماندار ابھی اس کا جاسوس تھا اور ایک عرصے سے گمشتگین کی فوج میں شامل تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے لاش کے گالوں کا بوسہ لیا اور حکم دیا کہ لاش کو دمشق بھجوا دیا جائے اور شہیدوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ آپ یہاں بیٹھ کر کیا سوچ رہے ہیں؟ سالار شمس الدین نے اپنی بیتان سناتے ہوئے پہلے جنگی باتیں شروع کی۔ میں کمک کا انتظار کر رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ گزشتہ رات اطلاع ملی ہے کہ کمک آج رات پہنچ جائے گی۔
اسے قاہرہ سے آنا تھا، اس لیے اتنے دن لگ گئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں بھائیوں کو تفصیل سے بتایا کہ اس کی نفری کتنی ہے اور اسے اس نے کس طرح ڈپلائے کر رکھا ہے۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی نے اپنے تمام دستوں کے کمانداروں کو بلایا اور شمس الدین اور شاد بخت سے ملوایا۔ پرانے افسر دونوں کو جانتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں سے کہا کہ وہ اس کے کمانداروں کو بتائیں کہ جو افواج حملہ کرنے آ رہی ہے ان کی جنگی اہلیت کیسی اور جذباتی کیفیت کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فوج بہرحال فوج ہوتی ہے، دشمن کو اناڑی اور کمزور سمجھنا ایک جنگی لغزش تصور کی جاتی ہے۔ یہ نہ بھولیں کہ یہ مسلمان افواج ہیں جن کے سپاہی پیٹھ دکھانے کے عادی نہیں۔ سپاہیوں میں عسکری روح موجود ہے، وہ پورے جوش و خروش سے لڑیں گے۔ ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا ہے کہ آپ لوگ درندے، وحشی اور عورتوں کے شکاری ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی سلطنت کو وسعت دینے آیا ہے۔ صلیبیوں نے ان کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت بھر رکھی ہے۔ سالاروں نے بتایا کہ جہاں تک ان کی قیادت کا تعلق ہے وہ قابل تعریف نہیں، ان میں کوئی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں۔ سیف الدین اور گمشتکین اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑنے آ رہے ہیں، دونوں اپنے حرم اور شراب کے مٹکے ساتھ لائیں گے۔ ہماری جگہ گمشتکین اپنی فوج کی کمان خود کرے گا۔ یہ قیادت فوج کو طریقے سے لڑا نہیں سکے گی، پھر بھی آپ کو محتاط ہو کر لڑنا پڑے گا۔ وہ آپ کو ان پہاڑوں میں محاصرے میں لینا چاہتے ہیں۔ تینوں فوجوں کی کمان مشترکہ ہو گئی ہے، لیکن وہ دل سے بالکل بھی متحد نہیں ہیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ خطیب ابن الخدوم، سائقہ قید خانے کا عہدیدار اور ایک جاسوس پہنچ گئے۔ وہ راستہ بھول گئے تھے، اس لیے دیر سے پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم تھا کہ خطیب اس کا حامی ہے اور وہ موصل میں اس کے جاسوسوں کی رہنمائی اور نگرانی کرتا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے بھی اجلاس میں شامل کر لیا اور اسے کہا کہ وہ موصل کی فوج کے متعلق کچھ بتائے۔ وہ امیر اپنی فوج کو کس طرح لڑائے گا جو شراب اور عورت کا رسیہ ہو اور قرآن سے فال نکال کر فیصلے کرتا ہو؟ خطیب نے کہا، جس کے سینے میں ایمان ہی نہیں وہ میدان جنگ میں زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں قرآن سے فال نکال کر بتاؤں کہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگ میں اسے فتح ہوگی یا پھر شکست۔ میں نے اسے بتایا چونکہ اس کا یہ اقدام قرآنی حکام کے خلاف ہے، اس لیے اسے شکست ہوگی۔ اس نے مجھے قید میں ڈال دیا۔ وہ قرآن کو جادو کی کتاب سمجھتا ہے۔ میں آپ کو قرآن کی کرامات سناتا ہوں۔ میرا فرار قرآن کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ سیف الدین نے میری بیٹی کو اغوا کرانے کی کوشش کی لیکن میری بیٹی بال بچ گئی۔ میں آپ سب کو یہ مژدہ سناتا ہوں کہ اگر آپ قرآنی احکام کے پابند رہیں اور جنگ کو قومی اور مذہبی سطح پر رہنے دیں تو فتح آپ کی ہوگی۔ یہ جنگ کا مذہبی پہلو ہے۔ فنی پہلو کے متعلق میں یہ مشورہ دوں گا کہ چھاپہ ماروں کو زیادہ استعمال کریں۔ آپ کا تو طریقہ ہی یہی ہے، لیکن ان مسلمان بھائیوں کے خلاف یہ طریقہ زیادہ استعمال کریں۔ انہیں راتوں کو بھی چین نہ لینے دیں۔ خطیب کو جس عہدیدار نے فرار کرایا تھا وہ بھی ساتھ تھا۔ اس کی درخواست پر اسے فوج میں شامل کر لیا گیا اور خطیب کو اس کی بیٹی سائقہ کے ساتھ دمشق بھیج دیا گیا۔ سالار شمس الدین اور سالار شاد بخت کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ساتھ رکھا۔ حلب، ہرن اور موصل کی افواج کوچ کرتے آ رہی تھی۔ ادھر مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے مصر سے جو کمک آ رہی تھی وہ قریب پہنچ گئی تھی۔ تاریخ یہ دیکھ رہی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تک دشمن کی فوج پہلے پہنچتی ہے یا کمک۔ وہ بہت پریشان تھا، وہ محاصرے سے ڈرتا تھا۔
کمک کے بغیر محاصرہ توڑنا آسان نہیں تھا۔ اس نے دماغی قوت کا آخری ذرہ بھی اس مسئلے پر صرف کر ڈالا کہ وہ محاصرے میں آ گیا تو اتنی تھوڑی نفری سے محاصرہ کس طرح توڑے گا۔ وہ اس قدر پریشان ہو گیا کہ اس نے اپنی اعلیٰ کمان کے سالاروں سے بھی اس کا اظہار کر دیا۔ اس نے کہا، چھاپا مار دستوں کو مکمل طور پر اپنے قابو میں اور اپنی نظر میں رکھنا۔ کمک کا کچھ پتہ نہیں، محاصرے کا خطرہ ہے۔ محاصرہ صرف چھاپا ماری ہی توڑ سکتے ہیں۔ اللہ کو جو منظور ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ ایک سالار نے کہا، یہ قلعہ تو نہیں جس میں محصور ہو کر ہم لڑ نہیں سکیں گے۔ ان چٹانوں پر ہم گھوم پھر کر لڑیں گے۔ اس رات بھی وہ اچھی طرح سو نہ سکا۔ اس کے خیمے میں قندیل جلتی رہی۔ اس نے میدان جنگ اس کے علاوہ کا جو نقشہ بنایا تھا اس کو دیکھتا رہا، اس پر نشان لگاتا رہا۔ اگر اسے کوئی غیر فوجی دکھتا تو یہی کہتا کہ وہ شطرنج کھیلنے کی مشق کر رہا ہے۔ سحری کھانے کے لیے جب نقارے بجے اور اس کی فوج اٹھی تو اس کی بھی آنکھ کھلی۔ اسے دو خبریں اکٹھی ملی، ایک یہ کہ کمک پہنچ گئی ہے اور دوسری یہ کہ دشمن کی افواج 8 کوس تک آ گئی ہے اور شاید کل ہمارے سر پر آ جائیں گی۔ یہ دیکھ کر کسی پارٹی کا کماندار کہتا تھا، اس نے بتایا کہ دشمن کی پیش قدمی 3 حصوں میں ہو رہی ہے، ایک حصہ آگے ہے، دوسرا پیچھے ہے اور تیسرا اس سے بھی پیچھے ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو معلومات لینی تھی وہ انہوں نے لے لی۔ اس نے یہ اطلاعات لانے والوں کو بھیج دیا اور دربان سے کہا کہ وہ چھاپا مار دستوں کے کماندار اور کمک کے اعلیٰ کمانداروں کو فوراً بلا لائے اور انہیں کہے کہ وہ سحری ان کے ساتھ کھائیں گے۔ اس نے جلدی جلدی وضو کیا اور کمک آ جانے پر شکرانے کے نفل پڑھے، پھر خدا سے کامیابی کی التجا کی۔ تھوڑی ہی دیر میں چھاپا ماروں کا کماندار آ گیا۔ اس کے بعد کمک کے 4 کماندار آ گئے۔ سحری کا کھانا بھی آ گیا۔ کمک اس کی توقع سے کم تھی، لیکن ان حالات میں یہی کافی تھی۔ العادل نے اسلحہ جو بھیجا تھا اس سے صلاح الدین ایوبی مطمئن ہو گیا۔ اسلحہ میں چھوٹی اور بڑی منجنیقیں زیادہ تھیں اور آتش گیر میدہ بھی بہت زیادہ تھا۔ کمک نفری کے لحاظ سے تھوڑی تھی، لیکن یہ نفری چونکہ تجربے کار تھی اس لیے کارگر تصور کی جاتی تھی۔ البتہ یہ دشواری نظر آ رہی تھی کہ اس فوج اور گھوڑوں کو پہاڑی لڑائی کا تجربہ نہیں تھا۔ اتنے میں انٹیلیجنس کا سربراہ حسن بن عبداللہ بھی وہاں پر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ حلب سے اپنا ایک جاسوس آیا ہے جس نے یہ معلومات دی ہے کہ صلیبیوں نے اس مشترکہ لشکر کو تیروں اور کمانوں کا ذخیرہ، آتش گیر میدے کے مٹکے اور 500 گھوڑے بھیجے ہیں۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ وہ پیش قدمی کے بعد آیا ہے، اس لیے اس نے دیکھا ہے کہ یہ مٹکے اونٹوں پر لاد کر لائے گئے ہیں۔ یہ قافلہ الگ تھلگ فوج کے ساتھ ہے، منجنیقیں بھی ساتھ ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دشمن منجنیقوں سے آگ کے گولے پھینکے گا اور پلتیے والے آتش گیر تیر استعمال کرے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چھاپا مار دستوں کے اعلیٰ کماندار سے کہا، تمہیں سب کچھ بتایا جا چکا ہے، اپنا کام تم جانتے ہو۔ اب پہلے منصوبے میں یہ ترمیم کر لو کہ جب تک دشمن حملہ نہ کرے اس پر کہیں بھی شب خون نہ مارنا۔ اطلاع کے مطابق وہ سیدھا قرون حماد کی طرف آ رہا ہے۔ دشمن خون مارے گے تو اس کی رفتار سست ہو جائے گی۔ حملے کے بعد تمہیں معلوم ہے کہ میں جوابی حملہ نہیں کروں گا۔ دشمن کو میرے حملے کی توقع ہوگی اور میں حملہ سامنے سے نہیں عقب سے کروں گا۔ تمہارا کام اس وقت شروع ہوگا جب دشمن عقب کے حملے سے گھبرا کر ادھر ادھر نکلے گی اور کوشش کریں گے کہ وہاں سے کسی طرح نکل جائیں۔ ان پہاڑوں میں سے دشمن کا ایک بھی سپاہی نکل کر نہ جائے۔ زیادہ سے زیادہ قیدی پکڑو، وہ مسلمان سپاہی ہیں،
تمہاری قید میں آئیں گے تو حق اور باطل کو سمجھ جائیں گے۔ یہی میری منشا ہے۔ ہمارے مقابلے میں آ کر ہمارے تیروں اور ہماری تلواروں سے جو مرتا ہے اسے مرنے سے میں روک نہیں سکتا۔ تمہارے سامنے یہ اطلاع آئی ہے کہ دشمن آتش گیر مادے کے مٹکے لا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ صحیح حالت میں ہمارے قبضے میں آ جائیں، لیکن ان سے تم ایک فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اپنے کسی دستے کے 10-12 منتخب چھاپہ ماروں کو یہ کام سونپو کہ وہ حملے کے دوران ان شب خون مار کر ان مٹکوں کو توڑ دیں اور آگ لگا دیں۔ دن کے وقت وہ دیکھ لیں کہ مٹکوں کا قافلہ کہاں ہے۔ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ دشمن ابھی ندی تک نہیں پہنچا۔ گھوڑوں کو پانی پلا لو اور مشکیزیں بھر لو۔ موسم سرد ہے اور یہ صحرا انہیں پیاس سے کوئی مرے گا نہیں۔ پھر بھی یہ جنگ ہے اور پیاس پریشان کرے گی۔ اسے رخصت کر کے اس نے کمک کے کمانداروں سے کہا، تم لوگ صرف یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ مصر کا صحرا نہیں، پہاڑی علاقہ ہے اور ٹھنڈ ہے۔ دھوپ نکلے گی اور بھاگ دوڑ شروع ہو جائے گی تو گرمی آ جائے گی۔ یہاں تمہیں ضرب لگاؤ اور کسی طرف نکل جاؤ کا موقع ضرور ملے گا۔ تمہیں اس کی تربیت دی گئی ہے، لیکن یہاں خیال رکھنا کہ تمہارے لیے زمین محدود ہے۔ صحرا میں تو کئی کوس چکر کاٹ کر دشمن کے اوپر آ سکتے ہو اور تمہیں اپنی چال دہرانے کے لیے لامحدود زمین مل سکتا ہے۔ یہاں میں نے دشمن کو جس جگہ گھسیٹ کر لانے کا بندوبست کیا ہے وہ میدان ہی ہے، لیکن محدود میدان ہے۔ وقت نہیں کہ تمہیں چٹانوں اور ٹنکریوں سے متعارف کرایا جائے، اس لیے اپنی عقل کی استعمال ضرور کرنا۔ تیر اندازوں کو چٹانوں پر رکھنا، گھوڑوں کو ٹینکریوں پر نہ لانے دینا، جلدی تھک جائیں گے۔ ہمارے گھوڑے کچھ عادی ہو گئے ہیں لیکن زیادہ تر نہیں ہیں۔ اس نے کمک کو محفوظ کے طور پر رکھ لیا اور کمانداروں کو اپنی اعلیٰ کمان کے سالاروں کے سپرد کر دیا۔ ان سالاروں کو جنگ کا پلان بھی بتا دیا جا چکا تھا۔ وادیوں میں صبح کی اذان کئی مقدس آوازیں گونج رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین نے غسل کیا، اپنی تلوار نیام سے نکالی، اس کی چمک اور دھار دیکھی اور جذبات اچانک ابل پڑے۔ اس نے تلوار دونوں ہاتھوں پر رکھی، قبلے رو ہو کر ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند کر کے اس نے خدا کو پکارا، خدائے عز و جل، تیری خوشنودی اس میں ہے کہ مجھے دشمن شکست دے تو میں اس ذلت کے لیے تیار ہوں، فتح دے تو تیری ذات باری کا شکر گزار ہوں۔ آج میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے خلاف لڑ رہا ہوں۔ اگر یہ گناہ ہے تو مجھے اشارہ دے کہ میں اپنی تلوار اپنے پیٹ میں اتار دوں۔ میں ان بچیوں کی روح کی پکار پر آیا ہوں جن کی عصمتیں صرف اس لیے لٹ گئی ہیں کہ وہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے تھیں۔ مجھے تیرے وہ بے بس بندے پکار رہے ہیں جو مسلمان ہونے کی وجہ سے کفار کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ میں تیرے عظیم مذہب کی عظمت اور عصمت کی حفاظت کے لیے صحراؤں، جنگلوں اور پہاڑوں میں بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سچے رب ذوالجلال، میں آپ کے قبلہ اول کو آزاد کرانے چلا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میرے راستے میں آ گئی ہے، مجھے اشارہ دو کہ ان کا خون بہانا مجھ پر حلال ہے یا پھر نہیں۔ میں گمراہ تو نہیں ہو گیا، مجھے اپنے نور کی روشنی دکھاؤ، اگر میں حق پر ہوں تو ہمت و استقال عطا فرما۔ اس نے سر جھکا لیا، بہت دیر اسی حالت میں کھڑا رہا، پھر اچانک تلوار نیام میں ڈالی اور باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں میں کچھ اور ہی نشان تھی۔ وہ اس جگہ چلا جا رہا تھا جہاں اس کے مرکز اور اعلیٰ کماندار کے کماندار اور دیگر افراد باجماعت نماز پڑھا کرتے تھے۔
जमात खड़ी हो रही थी वो पिछली सफ़ में खड़ा हो गया। इसके एक तरफ उसका बावर्ची और दूसरी तरफ उसके किसी कमानदार का अर्दली खड़ा हुआ था। नमाज से फारिग होकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी करून हम्माद की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में हर्न, हल्ब और मूसल की मुश्तरका फ़ौजों की नकलो हरकत और सरगर्मियों की खबरें लाए थे। ये सिलसिला दिन रात चलता रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कासिदों को रुखसत कर दिया। इसके साथ सालार शमसुद्दीन था। ये सिलसिला दिन रात चलता रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कासिदों को रुखसत कर दिया। इसके साथ सालार शमसुद्दीन था। इसके भाई सालार शाद बख्त को इसने किसी और तरफ मुत्तइन कर दिया था। दुश्मन के मुतल्लिक जो खबरें मिल रही हैं, इनके मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है? शमसुद्दीन ने पूछा। क्या हम इतनी थोड़ी फ़ौज से इतने बड़े लश्कर का मुकाबला कर सकेंगे? मेरे लिए कोई मसला नहीं कि दुश्मन कितना लश्कर लाया है और मेरे पास क्या है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया। मैं परेशान इस पर हूँ कि दुश्मन हमला क्यों नहीं करता। मेरे इन मुसलमान भाइयों के पास सिलेबी जासूस हैं। क्या सिलेबी इतने अनाड़ी हो गए हैं कि इन्हें ये भी मालूम नहीं हो सका कि मिस्र से मेरी कमक आ रही है और मैं कमक के बग़ैर लड़ नहीं सकता। अगर दुश्मन सरगर्म होता तो मेरे तमाम मसले हल हो जाते। दुश्मन का यूं आगे बैठ जाना और मुझे इतना वक्त दे देना कि मैं कमक हासिल कर लूं,